Dear students, Assalamu alaikum. This is Fazal Subhan, Principal of Pakistan International School and College Munda, Lower Dir, KPK. आज हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 11 ट्रांसलेट करेंगे. ये है द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली. ये एक मजमून है जो सैम कीन ने लिखा है. सैम कीन एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं और फ़िलासफ़र हैं. उन्होंने चूँकि वहाँ ख़ानदान जो हैं अमेरिका में और यूरोप में मगरबी ममालिक में ख़ानदान टूट फूट का शिकार हो चुका है और इंतहाई उस माशरे में बिगाड़ इस वजह से पैदा हो चुकी है कि ख़ानदान जो हैं वो तबाह हो चुका है. और ख़ानदान सोसाइटी का सबसे सोसाइटी की अहम तरीन इकाई जो है वो ख़ानदान है. अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बार बार फरमाया है कि मैंने तुम लोगों को जोड़े जोड़े बनाकर तुम पर एहसान किया है. तो ये जो ख़ानदान है ये अहम तरीन इकाई है. ये हर इंस्टीट्यूट से अहम तरीन इंस्टीट्यूट है. जहाँ कहीं ख़ानदान को अहमियत दी जाती है, जहाँ ख़ानदान मजबूत होते हैं वहाँ जराइम कम होते हैं, वहाँ जो मसले मसाइल हैं वो कम होते हैं. क्योंकि मजबूत ख़ानदान के साथ जब बंदा लॉयल्टी शो करता है, ज़ाहिर है लॉयल्टी तभी शो होती है जब ख़ानदान मजबूत हो. तो उस लॉयल्टी की वजह से वो जो बॉन्ड बन जाता है वो वहाँ का माशरा, वहाँ के लोग जो हैं वो ख़राब लोगों के या ख़राब सोहबत से बचे रहते हैं. तो नतीजतन पूरा माशरा वो ठीक रहता है. तो लेट्स बिगिन इन द नेम ऑफ अल्लाह. टू अंडरस्टैंड हाउ क्रूशल the existence of strong family is. ये बात समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि स्ट्रॉन्ग फैमिली, मजबूत ख़ानदान का एग्जिस्टेंस, का वजूद, हाउ क्रूशल, कितना अहम है, ये बात अगर आपने समझनी है तो आपको टू द किसके लिए, टू द सिविलाइजेशन ऑफ फ्री स्पिरिट्स, आज़ाद लोगों की तहजीब के लिए ख़ानदान, मजबूत ख़ानदान कितना, उसका वजूद कितना अहम है, अगर आपने ये बात समझनी हो तो फिर क्या करना होगा हमें. वी माइट मेडिटेट, वी माइट कंटेम्पलेट, हमें गौर करना होगा ऑन द ऑड फैक्ट, इस अजीब व गरीब हकीकत पर गौर करना होगा that the first of the targets of tyrants and utopians of the political right and left is always the family. कि पॉलिटिकल राइट विंग के और लेफ्ट विंग के जितने भी लोग हैं, राइट विंग वाले जो इस्लाह पसंद होते हैं लेकिन वो अक़दार में, पुराने अक़दार को जारी रखने में वो करते हैं, बिलीव करते हैं. लेफ्ट विंग की थिंकिंग जो होती है, ये थिंकिंग की बात है या पॉलिसी की बात है कि लेफ्ट वाले वो लोग होते हैं जो इनक़िलाब पसंद होते हैं, जो आज से पहले जो कुछ इक़दामात दुनिया में उठाए गए हैं उसके ख़िलाफ़ होते हैं और आज अगर उनको पावर मिल जाए तो वो आज अपना एक निज़ाम शुरू कर लें. तो वो लेफ़्ट विंग उसको कहते हैं. तो ये राइट विंग की पार्टी और लेफ़्ट विंग की पार्टीज़ जो हम सुनते आए हैं ये भी उसी तरह की हैं. तो ये कहता है कि पॉलिटिकल राइट विंग वाले लोग और लेफ़्ट विंग वाले लोग उसमें टायरेंट्स हों, अगर जाबिर किस्म के हुक्मरान हों या यूटोपियंस हों, मिसाली माशरा कायम करने वाले इस्लाह पसंद हों, खा उनका ताल्लुक़ राइट विंग से हो या लेफ़्ट विंग से हो, तो वो क्या करते हैं, उनका फर्स्ट टारगेट जो है, पहला टारगेट वो ख़ानदान होता है. फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स टू माव, ये जो तीन नाम इसने दिए हुए हैं सैम कीन ने, इससे इसका मतलब है प्लेटो, अफलातून जो फ़लसफ़ी था, अफलातून से लेकर कार्ल मार्क्स तक. कार्ल मार्क्स 1818 में जर्मन में पैदा हुआ, ये भी फ़लसफ़ी था. टू माव, और माओ ज़ेतुंग जदीद चीन का बानी था. मतलब प्लेटो अफलातून के ज़माने से लेकर मार्क्स के ज़माने तक और फिर माओ ज़ेतुंग तक, ये जितना भी ज़माना गुज़रा है, ऑल दोज थिंकर्स, ये सारे के सारे जो फ़लसफ़ी थे, हु वांट सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड, जो माशरे को नज़्म व ज़ब्त के साथ रखना चाहते थे. क्यों? सो दैट
individual will fit into some overarching 5-year plan for the ideal republic, the ideal socialist or religious state, تاکہ اس کا کوئی بھی انڈیویژول، اس معاشرے کا کوئی بھی فرد وہ آئیڈیل ریپبلک یا آئیڈیل سوشلسٹ یا ریلیجس مذہبی اسٹیٹ کی، مطلب جس قسم کا بھی اسٹیٹ ہو، وہ خواہ جمہوریت ہو، ریپبلک ہو، یا سوشلسٹ اسٹیٹ ہو یا مذہبی اسٹیٹ ہو، ان اسٹیٹس کے جو اوور آرکنگ 5-year پلانز وہ دیتے ہیں، جو 5 سالہ منصوبے، غیر معمولی منصوبے وہ بناتے ہیں، اس میں یہ فرد اپنا کردار ادا کرے، اس میں فٹ ہو جائے۔ پہلے پاکستان میں بھی 1990 سے لے کر کچھ 2000 سم تھنگ تک 5 سالہ منصوبے دیا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی کوئی منصوبہ ہمارا پورا نہیں ہوا۔ تو اقوام جب ترقی کرنا چاہتے ہیں، جب اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ 5 سالہ 10 سالہ منصوبے بناتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے ہر انڈیویژول، ہر فرد معاشرے کا، اس کی ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ اس میں فٹ ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تھنکرز، پلیٹو، مارکس اور ماؤ تک جتنے بھی تھنکرز گزرے ہیں، یہ صرف یہ 3 نام نہیں ہیں، اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک جتنے بھی یہ فلسفی گزرے ہیں، ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ فٹ ہو جائے انڈیویژول اس اوور آرکنگ پلان میں، اس غیر معمولی 5 سالہ منصوبے میں، جو کوئی بھی ریپبلک، کوئی بھی سوشلسٹ، کوئی بھی ریلیجس اسٹیٹ اپنی قوم کی ترقی کے لیے دیتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ انیویٹیبلی، لازمی طور پر ٹرائی، وہ کوشش کرتے ہیں ٹو ریپلیس دا فیملی، کہ خاندان کو تبدیل کیا جائے، خاندان کا کردار تبدیل کیا جائے، and place the education of the young in the hands of state-run institutions، کہ خاندان کو ہٹا کر کسی بھی انڈیویژول، کسی بھی ینگسٹر کی تعلیمی جو اس کی سروسز فراہم کرنا ہے، اس کو، اس کی تعلیم جو ہے، اس کو اسٹیٹ رن انسٹیٹیوشن کے ہاتھوں میں دیا جائے۔ مطلب جب کسی کا بچہ پیدا ہو تو یا 4 سال کا یا 5 سال کا جب ہو جائے تو حکومت اس سے وہ لے لے، بورڈنگ میں رکھے، اور تقریباً 16 سالہ یا جتنی بھی تعلیم اس کو دینی ہے، وہ تعلیم صرف اور صرف حکومت دے دے اور فیملی سے اس کو دور کر دے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی مطلب مقصد ہوتا تھا کہ یہ فیملی سے دور رہے گا تو فیملی کے ساتھ اس کی وفاداری کم ہوگی، اور جس نے اس کو پالا ہوا ہے ظاہر ہے اس کے ساتھ اس کی وفاداری زیادہ ہوگی، تو وہ اپنا کام اس سے نکال سکتے ہوں گے۔ Under the banner of freeing women for productive work، اور وہ لوگ جنہوں نے یہ نعرہ، بینر اٹھایا ہوا ہے، یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم خواتین کو پروڈکٹیو ورک کے لیے، سودمند کام کے لیے، زرخیز کام کے لیے فری کرنا چاہتے ہیں، آزاد کرانا چاہتے ہیں، اور liberating the young from the prejudices of the old، یا وہ لوگ جن کا یہ بینر ہے، مطلب جن کا یہ نعرہ ہے کہ ہم چھوٹوں کو بڑوں کی ناانصافیوں سے لبریٹ کرنا چاہتے ہیں، آزاد کرانا چاہتے ہیں، اور instilling the values necessary for an ideal commonwealth، یا ان لوگوں میں ایسی وہ ایسی ویلیوز، ایسی اقدار جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں جو کہ آئیڈیل کامن ویلتھ کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ پیرنٹس اینڈ چلڈرن آر سپریٹڈ، اس مقصد کے لیے وہ بچوں اور پیرنٹس کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے ہیں، اور الاؤڈ منیمل کنٹیکٹ، یا ان کو مکمل جدا کر دیتے ہیں، یا ان کو کم از کم ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ نہیں تو بچے، مطلب وہ کم رابطہ ان کا ہوتا ہے، لیکن بچے جو ہیں وہ اسٹیٹ رن انسٹیٹیوشنز کے پاس پلتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ The motive behind this antipathy toward the family، یہ جو فیملی کے ساتھ اینٹیپیتھی، شدید نفرت جو ہے پیدا کی جاتی ہے، اس کے پیچھے جو موٹیو ہے، جو مقصد ہے، is not difficult to find، اس کا فائنڈ آؤٹ کرنا، اس کا معلوم کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔
so long as men's and women's prime loyalty is to family and kin, جب تک مردوں اور خواتین کی جو اولین وفاداری ہے وہ فیملی خاندان کھن اور رشتہ داروں کے ساتھ ہوتی ہیں. they cannot be controlled by the state. تو تب تک ان کو اسٹیٹ یا ریاست قابو میں نہیں رکھ سکتی, اور اینی ادر انسٹیٹیوشن یا ریاست یا کوئی اور ادارہ ان کو قابو میں نہیں رکھ سکتی. تو ان کو قابو میں کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ فیملی کے ساتھ ان کی نفرتیں بڑھائی جاتی ہیں, تب ان سے کام لیا جا سکتا ہے. تو ان بچوں کو بھی میں یہاں یہ نصیحت کروں گا کہ ہمیں اپنے بڑے جن کو اچھے نہیں لگتے, بڑے جب آپ کو ڈانٹتے ہیں, بڑے جب آپ کو ڈائریکشن دیتے ہیں, تو آپ کو جب برا لگتا ہے, تو یہ اصل میں اللہ کا آپ پر احسان ہے کہ کوئی ایسا ہے جو آپ کو روکتا ہے. کیونکہ وہ چیزیں جن سے آپ کو روکتا ہے وہ آپ کو فار دا ٹائم بینگ وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں, لیکن وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو اس سے بڑے آپ کو روکتے ہیں, اس لیے آپ کو بڑوں سے نفرت سی ہونے لگتی ہیں. اور پھر یہ ڈراموں میں, فلموں میں اور ایسے پروگرامز جو ہیں پیش کیے جاتے ہیں مغرب کی طرف سے کہ اس کو مطلب وہ نفرت پیدا کرتی ہیں بڑوں سے, اور بڑوں کے خلاف جو ہیں لوگ جو ہیں بغاوت کرتے ہیں. وہ جو بغاوت کرتے ہیں وہ پھر ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ہم پر اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں, بھائی بہن ہوتے ہیں, اور رشتہ دار ہوتے ہیں, اور وہ ہمیں غلط کاموں سے روکتے ہیں. But if they can be convinced to switch their loyalty to some higher cause, لیکن اگر ان کو کنونس کیا جائے, قائل کیا جائے کہ وہ اپنی لائلٹی کسی ہائر کاز کے لیے, کسی بڑے مقصد کے لیے سوئچ کریں, تبدیل کریں, مطلب فیملی کو کم اہمیت دیں, اور آپ کا کوئی کاز ہے, وہ کاز تو فیملی سے بھی بڑا ہے, تو اس کو زیادہ اہمیت دیں. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں, اور انسٹیٹیوشن یا کاز یا انسٹیٹیوشن, کوئی مقصد یا کوئی ادارہ ہو جس کے ساتھ آپ اپنی لائلٹی رکھیں, they will obey dictates of their leaders. تو پھر وہ اپنے لیڈرز کے احکامات کی تابعداری کرتے ہیں. پھر وہ ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے, پھر وہ بھائی بہنوں کا خیال نہیں رکھتے, پھر وہ ان لیڈرز کے پیچھے چلتے ہیں, کیونکہ ان کی لائلٹی آپ نے ان کو کنونس کیا ہے کہ وہ اپنی لائلٹی سوئچ کر کے یہاں سے تبدیل کر کے وہاں لے جائیں. For better or worse, آپ اس کو یا برا سمجھیں یا اچھا سمجھیں, the family is the first line of defense against dehumanization and misplaced loyalty. خاندان جو ہے وہ غیر انسانی رویے اور غیر ضروری یا گمشدہ وفاداری کے خلاف پہلا لائن آف ڈیفنس ہے, پہلی دفاعی قطار ہے, لائن ہے. مطلب آپ کی طرف کوئی برائی بڑھتی ہے تو سب سے پہلے آپ کا خاندان جو ہے اس کو فیس کرتا ہے. آپ تک پہنچتے پہنچتے وہ برائی ختم ہو چکی ہوتی ہے, آپ کا خاندان اس سے پہلے لڑتا ہے. within the privacy of home, ہم گھر کی پرائیویسی میں, we may think, speak and worship as we please. جب ہم گھر میں ہوتے ہیں, ہماری پرائیویٹ لائف ہوتی ہے, تو ہماری سوچ, ہمارے بولنے, ہماری عبادت پر کوئی پابندی نہیں ہوتی, کوئی اسٹیٹ ہمیں گھر کے اندر کنٹرول نہیں کرتا, تو ہم اپنی مرضی کے مطابق جو ہیں سوچتے ہیں, بولتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. We may educate our children and the value we cherish, اور جس طرح ہمیں پسند ہو انہی ویلیوز, انہی اقدار کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. And teach them, اور ان کو سکھاتے ہیں, respect for the tradition we uphold, کہ یہ ہماری روایات ہیں, ہم ان روایات کو ہم نے برقرار رکھا ہے, یہ ہماری خاندانی, ہماری مذہبی روایات ہیں, اس کی آپ نے رسپیکٹ کرتے ہیں, یہ ہم ان کو سکھاتے ہیں. Because it is easiest to love our own children unconditionally, کیونکہ یہ بہت آسان کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بغیر کسی شرط کے, غیر مشروط طور پر ان کو
پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. The family is the natural school of love. تو اس لیے جو ہے خاندان وہ محبت کا قدرتی ایک ادارہ ہے، قدرتی ایک مدرسہ ہے. کیونکہ ہمیں بچوں سے کسی بھی قسم کی واپسی کی توقع نہیں ہوتی کہ یہ واپس ان ریٹرن مجھے یہ دے گا، ان ریٹرن مجھے وہ دے گا. ہمارا سب کچھ اپنے بچوں کے لیے انکنڈیشنلی ہوتا ہے. لونگ our kin، اپنے رشتہ داروں سے محبت جو ہے کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ we may gradually learn to extend kindness to strangers. جب ہم اپنے کن سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کو یا اس کائنڈنس کو، اس رحم دلی کو ہم آہستہ آہستہ گریجولی ہم لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح اسٹرینجرز تک، اجنبیوں تک ہم ایکسٹینڈ کریں. جو بندہ اپنے 5-6 بچوں کو ان کا اخراجات اٹھاتا ہے، ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بھی وہ قائم رہتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی اور محتاج آ جائے، کوئی اور بندہ آ جائے جس کو کوئی ضرورت ہے، تو وہ کہتا ہے جہاں اتنے سب لوگوں کے اخراجات میں پورے کرتا ہوں تو یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو بھی کر لوں گا. تو وہ گریجولی وہ سیکھتا ہے کہ اسٹرینجرز تک اس کی ہمدردیاں ایکسٹینڈ ہو جاتی ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے بچے نہیں ہوتے، صرف میاں بیوی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بچے دے دے، سب کے دلوں کے ارمان پورے کریں، تو وہ ڈرتے رہتے ہیں، وہ کسی اور کو پال نہیں سکتے نارملی. مطلب موسٹ آف دیم، ایسے تو بہت سارے ہیں جو جن کے اپنے بچے نہیں ہیں، انہوں نے سینکڑوں بچوں کی وہ پرورش جو ہے کا ذمہ لیا ہوا ہوتا ہے. لیکن نارملی کیا ہوتا ہے، وہ ڈرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک کسی اور پر خرچہ اگر کرنا شروع کر دیا تو یہ بہت مشکل کام ہوگا. تو جو لوگ اپنے بچوں کے اخراجات اٹھاتے ہیں اور رشتہ داروں کے اخراجات اٹھاتے ہیں، وہ بہت آسانی کے ساتھ اجنبیوں کے پھر اٹھاتے ہیں. اینڈ بیکاز، تو اس طرح ایک مشفق قسم کا معاشرہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے. اینڈ بیکاز چلڈرن انکارنیٹ our hopes، اور چونکہ بچے ہمارے امیدوں کی ایک انکارنیشن ہوتے ہیں، ایک مجسم ہوتے ہیں. they are our visceral evidence، تو ہماری اندرونی wisdom ہماری عقل مندی کا اندرونی ایک ثبوت ہوتا ہے of investing our time and care in the lives of others، کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں ان کی کیئر کرتے ہیں اور انویسٹنگ our ٹائم، اپنا ٹائم جو ہے انویسٹ کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہماری عقل مندی کا اندرونی ثبوت ہوتا ہے. almost without noticing it، ہم نے تقریباً دھیان دیے بغیر، اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا ہے. یہ کاما جو انہوں نے وی کے بعد لگایا ہے، یہ اٹ کے بعد لگنا چاہیے. وی اور آر کے درمیان کوئی کاما نہیں ہونا چاہیے. وی آر voluntarily eroding the freedom، تو ہم نے کوئی دھیان ہی نہیں دیا ہے، لیکن ہم اپنے فریڈم کو والنٹیریلی، رضاکارانہ طور پر، رضاکارانہ اپنی مرضی سے، رضاکارانہ مطلب اپنی مرضی سے ایروڈ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. اینڈ سرنڈرنگ دا لائلٹیز، اور ہم اپنی لائلٹیز، وفاداریاں دے دیتے ہیں، دیٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں، دیٹ نو ٹائرنٹ could take from us without a fight. اور یہ ایسا کام ہم کرتے ہیں بغیر دھیان دیے جو کوئی بھی ٹائرنٹ، کوئی بھی جابر حکمران کسی بڑے فائٹ کے بغیر، کسی بڑی لڑائی کے بغیر ہم سے نہیں کرا سکتا تھا، لیکن ہم کر رہے ہیں یہ سب کچھ. بائی our increasingly slavish devotion to the economic order. اب ایکسپلین کرتا ہے سیم کین، اپنے اس آئیڈیا کو آگے لے جا رہا ہے، ایکسپلین کر رہا ہے. بائی our increasingly slavish devotion، کیونکہ ہم نے ہماری بڑھتی ہوئی ایک ڈیووشن ہے، عقیدت ہے، اور وہ عقیدت سلیوش ہے، غلامانہ عقیدت ہے. کس چیز کے ساتھ بنتی جا رہی ہے ہماری اور بڑھتی جا رہی ہے ہماری یہ غلامانہ عقیدت؟ to the economic order،
یہ جو نیا معاشی نظام ہے، اس طرح ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہماری سلیوش ڈیووشن، غلامانہ عقیدت انکریز ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے اس کے بدلے میں؟ وی آر ڈسٹرائنگ دا کریڈل آف فریڈم. اس طرح تو ہم اپنی آزادی کا گہوارہ خود تباہ کرتے جا رہے ہیں. دا آئرن لا آف پروفٹ، یہ جو پروفٹ کا، یہ جو منافع کا سخت قانون ہے، از بیسٹ سروڈ بائی دوز، اس کی خدمت وہ لوگ بڑی اچھی طرح سے کرتے ہیں who are willing to depersonalize themselves، جو اپنی شخصیت کو مسخ کر دیتے ہیں یا مسخ کرنے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے وہ راضی ہو جاتے ہیں. by valuing efficiency above compassion، جو ہمدردی کے مقابلے میں کمپیشن، ہمدردی کے مقابلے میں ایفیشنسی کو، کارکردگی کو ویلیو دے دیتے ہیں، فوقیت دے دیتے ہیں. مطلب ہر وقت کام کام کام، نہ بچے کا خیال، نہ بیوی کا خیال، نہ ماں باپ کی طرف دھیان، تو ہر وقت کام میں مگن رہتے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں یہ ہمیشہ پروفٹ، منافع اور اس کے اس میں پڑے رہتے ہیں، دوڑ میں پڑے رہتے ہیں. اینڈ ڈیووشن ٹو دا کمپٹیٹیو گولز، اور ہماری جو عقیدت ہے کمپٹیٹیو گولز، مقابلہ بازی والے اہداف حاصل کرنا، کیونکہ جہاں ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں کمپٹیشن دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کمپیٹ کرنا ہے، آپ نے وہ کمپیٹ، اس برانڈ کو کمپیٹ کرنا ہے، اس برانڈ کو کمپیٹ کرنا ہے، آپ نے یہ ٹارگیٹس، یہ گولز اچیو کرنے ہیں آپ نے. تو ہماری زندگی انہی گولز کے اچیو کرنے میں اور ان کے پورا کرنے میں گزر جاتی ہے. یہ ہم نے ڈیووٹ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو اس کے ساتھ. آف کارپوریشن اوور لائلٹی ٹو فیملی، تو خاندان کے ساتھ وفاداری کے بجائے ہم نے کارپوریشن کے کمپٹیٹیو گولز کا اپنے آپ کو غلام بنایا ہوا ہے، اس کے ساتھ ڈیووشن ہم نے کی ہوئی ہے. ہسٹری آف دا ورلڈ، یہ ورڈ ہے WORD، ورلڈ نہیں ہے، ورلڈ دنیا کو کہتے ہیں، یہاں اکنامکس ورڈ یہ لفظ ہے، اس کی ہسٹری ہمیں بتا رہے ہیں. ہسٹری آف دا ورڈ اکنامکس contain a parable، یہ جو اکنامکس کا لفظ ہے، ورڈ ہے، اس کی تاریخ میں ایک پیریبل ہے، ایک مثال ہے. that illuminates، جو روشنی ڈالتا ہے our present dilemma، ہمارے حالیہ جو المیہ ہیں، تذبذب کی حالت ہے، اس پر روشنی ڈالتا ہے. and offer a challenge، اور ہمیں ایک للکار دیتا ہے، ہمیں چیلنج کرتا ہے. ٹو مین، مردوں کو، اینڈ ویمن، اور خواتین کو ایک چیلنج دے دیتا ہے. اوریجنلی اکنامکس مینٹ دا آرٹ آف مینیجنگ اے ہاؤس ہولڈ، اصل میں پرانے زمانے میں اکنامکس کا مقصد جو ہوتا تھا وہ ہاؤس ہولڈ کو مینیج کرنا ہوتا تھا، گھریلو نظام یا گھریلو امور کے انتظامات چلانے کو اکنامکس کہتے تھے. اینڈ اٹ کنٹینڈ دا نوشن آف تھرفٹ اینڈ والنٹری سمپلسٹی، اور اس لفظ میں وہ نوشن ہوتا تھا، وہ تصور ہوتا تھا، جو تصور تھرفٹ کا، کفایت شعاری کا، اور والنٹری رضاکارانہ سمپلسٹی، سادگی کا تصور ہوتا تھا اس لفظ کے اندر. لیٹر، لیکن بعد میں، انڈر دا امپیکٹ آف انڈسٹریل ریولوشن، جب صنعتی انقلاب برپا ہوا تو اس کے زیر اثر اکنامکس کیم ٹو مین، اکنامکس کا پھر معنی بدل گیا، اور وہ کیا ہو گیا؟ دا سسٹم آف پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اینڈ کنزمپشن آف کموڈیٹیز، کہ اجناس کی پروڈکشن، اس کی تیاری، ڈسٹریبیوشن، اس کی تقسیم کرنے، اینڈ کنزمپشن، اور اس کے استعمال کرنے کا سسٹم، نظام جو ہے، اس کا نام پڑ گیا اکنامکس. تو جب اس کا نام ایسا ہو گیا کہ ہم نے پروڈکشن کیسے بڑھانی ہے، پھر پروڈکشن جب بڑھانی ہے تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کریں گے، لوگوں کو اس کے ساتھ اٹریکٹ کیسے کرائیں گے تاکہ ان میں یہ اٹریکشن پیدا ہو جائے کہ یہ کموڈیٹیز کے لینے، اور کنزمپشن. تو یہ اس کا جب نام پڑ گیا تو پھر بچت والی بات تو ختم ہو گئی، امور خانہ داری
چلانے والی بات تو ختم ہو گئی، پھر تو یہ امور خانداری کو تباہ کرنے کی چیز ہو گئی اکنامکس، مطلب ٹوٹلی یہ چینج ہو گیا. When factory, store, office and bank usurped the loyalties of men, جب فیکٹری نے، کارخانے نے، اسٹور نے، کسی شاپنگ مال نے، آفس اور بینک نے مردوں کی مطلب انسانوں کی لائلٹیز، وفاداریوں کو یوزرپ کر لیا، غصب کر لیا، چھین لیا، اینڈ ریپلیس دا ہوم ایز اے سینٹر آف اکنامک ایکٹیویٹی، اور گھر کو معاشی سرگرمی کا مرکز بنا لیا. پہلے گھر جو ہے معاشی سرگرمی کا مرکز نہیں ہوا کرتا تھا. پہلے گھر کا نام ہوتا تھا بچت کی جگہ، گھریلو امور طریقے سے چلانا، ہر چیز میں سادگی دکھانا. اب جو ہے ہر گھر میں ایک وہ ہوتی ہیں، ٹی وی میں اشتہار آ جاتا ہے کہ یہ شیمپو اچھا ہے، یہ صابن اچھا ہے، وہ چائے اچھا ہے، یہ کوئی بھی پروڈکٹ یہ اچھا ہے، تو یا یہ فریج، یہ ایئر کنڈیشن. تو جب بچے اپنی پسند کی چیز دیکھ لیتے ہیں، خواتین اپنی پسند کی چیز دیکھ لیتے ہیں، نوجوان اپنی پسند کی چیز دیکھ لیتے ہیں، تو وہ ضد کرتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے ضد کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے خریدی جائیں. تو پھر وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ یہ ہم خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے. اس کے لیے پھر خاندان کا سربراہ لون بھی لیتا ہے، وہ پھر اپنے آپ کو گروی رکھ کر کچھ بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ چیزیں ان لوگوں کی وہ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جب خاندان اکنامک ایکٹیویٹیز کا سینٹر بن گیا، ویمن، وہ خواتین who chose to give serious attention to home making، وہ خواتین جو پہلے ہوم میکنگ کو، امور خانداری کو سیریس، سنجیدہ قسم کی اٹینشن، توجہ دیا کرتی تھی، وہ given the condescending title of home economist، ان کو پہلے بڑا باعزت قسم کا خطاب دیا جاتا تھا، اور وہ خطاب ہوا کرتا تھا ہوم اکانومسٹس کا. یہ کنڈیسینڈنگ کی وجہ سے، کیونکہ یہ زمانی قسم کا لفظ ہے، یہ بڑے باعزت کے لیے بھی اور بے عزت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں منکسر المزاج بھی اس کا وہ ہے، اور جھکا ہوا ہونا، جس میں جھکاؤ ہو جس شخص میں، اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو بعض میرے دوستوں نے جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ بے عزت نہیں، یہ پہلے ان کو باعزت خطاب دیا جاتا تھا ہوم اکانومسٹ کا. یہ پورا پیراگراف جو ہے وہ ہوم اکانومی کے اوپر لکھا گیا ہے، کہ پہلے ہوم اکانومی جو تھی، ہوم اکانومسٹ یا اکانومسٹ، وہ بڑا اچھا قسم کا لفظ ہوا کرتا تھا. اب جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، اور یہ جو اسی پیراگراف میں یہ جو آخری جملہ ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پہلے ان خواتین کو بڑا باعزت خطاب دیا جاتا تھا ہوم اکانومسٹ کا. تو ان دا فائنل ٹرانسفارمیشن، اور آخری جو تبدیلی آ گئی ہے اکانومسٹ کی لفظ میں، وہ کیا ہے، یا اکانومی کے لفظ میں، which is to say degradation، جس کو ہم پستی کہیں گے، مطلب تنزلی کہیں گے، بے عزتی کہیں گے، آف دا ڈگنیٹی آف دا ہوم، گھر کے وقار کی کمی کہیں گے ہم اس کو، کہ اس کو میں کمی لائی گئی ہے. is symbolized by recent change، وہ اس کی علامت جو ہے وہ ایک حالیہ تبدیلی ہے، made at یونیورسٹی آف آئیووا. وہ یونیورسٹی آف آئیووا، آئیووا یہ ایک اسٹیٹ ہے، بعض لوگ اس کو لوا بھی کہتے ہیں، لوا نہیں ہے، یہ آئی ہے، آئیووا امریکن ایک اسٹیٹ ہے، اس کا نام آئیووا ہے. تو یونیورسٹی آف آئیووا، اسی اسٹیٹ میں کوئی یونیورسٹی ہوگی، تو اس یونیورسٹی میں ایک تبدیلی لائی گئی ہے. وہ کیا ہے، what was once the college of home economics، پہلے جو ہوم اکنامکس کا کالج ہوا کرتا تھا، مطلب بڑا باعزت قسم کا ایک نام تھا ہوم اکنامکس، has now been renamed، اب اس کا نام تبدیل کیا گیا ہے the college of consumer science. اب اس کو تبدیل کر کے ہوم اکنامک، کالج آف ہوم اکنامکس سے تبدیل کر کے کالج آف کنزیومر سائنس رکھا گیا ہے.
کہ یہ کنزیومر گاہک کسٹمرز کا سائنس، مطلب کسٹمر کو سمجھنا، کسٹمر کو سمجھنا مطلب بڑی بڑی پروڈکشنز کرنا، پھر کسٹمر کو اس کی طرف اٹریکٹ کرنا، کسٹمر کنزیومر جو ہے وہ اس کی مرضی ہو یا نہ ہو اس میں ایسی رغبت پیدا کرنا کہ وہ چیز خرید لے. تو یہ معاشرے کی تباہی کیا لفظ ہو گیا. پہلے ہوم اکنامکس تھا، اب جو ہے کنزیومر سائنس پڑ گیا. دا اونلی ریولوشن دیٹ ول ہیل اس، جو اکلوتا انقلاب ہے جو ہمارے زخم مندمل کر سکتا ہے، از ون وچ مین اینڈ ویمن کم ٹوگیدر. وہ ایک ایسا انقلاب ہے جس میں عورتیں اور مرد وہ اکٹھے ہو جائیں and place the creation of rich family life back in the center of horizon of our values. اور جو رچ فیملی لائف ہے، جو اچھی خاندانی زندگی کی تخلیق ہے، اس کو کہاں تلاش کریں؟ اس کو اس افق پر تلاش کریں، اس جگہ میں تلاش کریں جہاں ہماری ویلیوز ہیں، ہمارے اقدار ہیں. مطلب ہمیں اپنے پرانے اقدار کی طرف جانا ہوگا، تب ہماری رچ فیملی بن سکتی ہے، اچھا خاندان بن سکتا ہے. A letter I got recently from a woman makes the point. ایک خاتون سے حالیہ دنوں میں مجھے ایک خط موصول ہوا ہے جس میں کوئی پوائنٹ ہے، جس میں کوئی بات ہے سوچنے کی. Perhaps the real shift will come. وہ کہتی ہے کہ شاید جو حقیقی تبدیلی ہے وہ تب آئے گی when men fully realize، جب آدمی صحیح طور پر مکمل طور پر محسوس کر لے، یہ احساس کر لے in the gut، دل سے، اندر سے، and not just in the head، سر سے نہیں کہ بس بولتے رہیں اور دل سے وہ کچھ اور کرتے نہیں، دل سے جب وہ، دماغ سے نہیں، دل سے جب وہ ریئلائز کر لے that they are equally responsible with women for the creation, nurturing and protection of children، کہ خواتین کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کی تخلیق، ان کی نرچرنگ پرورش اور ان کی پروٹیکشن اور ان کی حفاظت میں ایکولی رسپانسبل ہیں. خواتین کے ساتھ وہ بھی ان کی ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہاں جو ہے ہیٹ اینڈ رن والی بات ہے. خاندان تو ہے نہیں. سنگل مدرس کا آپ نے نام سنا ہوگا، بچوں کو چھوڑ کر لوگ بھاگ جاتے ہیں، تو اور بچوں کا خیال پھر خواتین رکھتی ہیں. وہ ان بیچاریوں کا یا کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ گھر کا خیال رکھیں یا کام کریں، تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے ہاں یہ مسائل ابھی تک تو نہیں ہیں. یو مے آبجیکٹ، آپ اعتراض کر سکتے ہیں، all of this is well enough in theory، کہ یہ سب کچھ نظریے میں لکھے لکھانے میں تو ٹھیک ٹھاک ہے، but unfortunately in fact، لیکن بدقسمتی سے در حقیقت for many people، بہت سارے لوگوں کے لیے the family was vicious trap، خاندان ایک شیطانی ظالمانہ قسم کا جال تھا، and cruel destiny، اور ایک ظالمانہ تقدیر تھی. کیوں؟ اب وہ ایکسپلین کرنے جا رہا ہے. The place that should have been a sanctuary، وہ جگہ، وہ خاندان جو ایک سینکچوری ہونی چاہیے تھی، جو ایک مقدس مقام ہونا چاہیے تھا، was often torture house، وہ ان لوگوں کے لیے ایک اذیت گھر تھا. وہاں ان کو تقدیس کے بجائے، ان کی حفاظت کی بجائے ان کو اذیت ملتی تھی. The arms، وہ بازو that should have helped us، جنہیں ہماری مدد کرنی چاہیے تھی، often pushed us away، یہاں کاما ہونا چاہیے اس کے بعد، often pushed us away، ان ہاتھوں نے ہمیشہ ہمیں دھکیل دیا ہے. many flee the family، بہت سارے لوگ وہ خاندانوں سے بھاگ گئے ہیں، because it was the place of injury، کیونکہ یہ زخم والی جگہ تھی، ان کو یہاں زخم ملا کرتے تھے. captivity، یہاں ان کے لیے غلامی تھی. disappointment، نا امیدی تھی. abuse، اور غلط استعمال تھا. مطلب بہت سارے ایسے خاندان جہاں بچوں پر تشدد کیا جاتا تھا، بہت سارے ایسے خاندان جہاں بچوں کو غلط استعمال کیا جاتا تھا، ان سے چوریاں کرائی جاتی تھیں، ان سے غلط کام کرائے جاتے تھے، اور
وہ اپنے ماں باپ سے نا امید ہوتے تھے، وہاں ان کی غلامانہ زندگی ہوا کرتی تھی، وہاں ان کو اذیت ملتی تھی، تو ایسے بہت سارے لوگ گھروں سے بھاگ چکے ہیں۔ دا چلڈرن آف الکوہلکس، جو لوگ شرابی ہیں ان کے بچے، اینڈ ابیوسو پیرنٹس، اور غیر مہذب قسم کے والدین، ان کے بچے، فیئر میرج، وہ شادی سے ڈرتے ہیں، اینڈ فیملی، اور خاندان سے ڈرتے ہیں، اینڈ فائنڈ دیئر سولیس، اور ان کو اپنا سکون، سولیس سکون ملتا ہے کس چیز میں؟ اینڈ بیکمنگ سولیٹری، وہ جب تنہا ہوتے ہیں تو تنہائی میں ان کو سکون، سولیس ملتا ہے۔ There are so many bad marriages، بہت ساری ایسی شادیاں ہیں جو خراب ہیں، مطلب جو ٹھیک نہیں ہیں، اینڈ ڈس فنکشنل فیملیز، اور بہت ساری غیر فعال قسم کے خاندان ہیں۔ اٹ سم ٹائمس سیمس اونلی ریزنیبل ٹو جنک دا انسٹیٹیوشن، تو کبھی کبھار یہ لگتا ہے، لوگوں کو یہ صحیح لگتا ہے کہ اس انسٹیٹیوشن کو ہی ختم کیا جائے، پھینک دیا جائے، اس خاندان والے ادارے یا اتنا بیکار ادارہ ہے کہ اس کو پھینک دیا جائے، اور انوینٹ اے ریپلیسمنٹ، یا اس کا متبادل کوئی انوینٹ کیا جائے، ایجاد کیا جائے۔ یہ اب خیالی بات کر رہا ہے۔ ٹرو انف، یہ سچ ہے، بٹ ہوپس آف ریپلیسنگ دا فیملی وتھ سم مور پرفیکٹ انسٹیٹیوشن، لیکن اگر آپ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ خاندان کو اس سے زیادہ کسی اور پرفیکٹ انسٹیٹیوشن، کسی اچھے انسٹیٹیوشن سے تبدیل کر لیں گے، لائک ہائی ٹیک پائپ ڈریمز آف کریٹنگ اسپیس کالونیز، جس طرح لوگ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں کہ اس خلا میں کالونیز وہ کریٹ کر لیں گے، کالونیز بنا لیں گے، اینڈ ٹو وچ وی کین اسکیپ وین وی ہیو پولوٹیڈ دا ارتھ، کہ جب ہم اس ارتھ کو، اس زمین کو پلوٹ کر لیں گے، گندا کر دیں گے، تو ہم یہاں سے اسکیپ ہو کر اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کاموں کے ذریعے ہم اس دنیا کو جب خراب کر دیں گے، گندا کر دیں گے، تو پھر ہم یہاں سے بھاگ کر وہاں چلے جائیں گے، ان کالونیز میں چلے جائیں گے۔ یہ جو ہائی ٹیک پائپ ڈریمز ہیں تو ہیو پروون ٹو بوتھ ڈینجرس اینڈ ڈیلوڈیڈ، یہ دونوں خطرناک بھی ہیں، ثابت ہو چکی ہیں، اور ڈیلوڈیڈ، دھوکہ دہی یا دھوکہ دینے والے خیالات ثابت ہو چکے ہیں۔ It is within the bonds of what is familiar، یہی خاندان کی بندشیں ہیں، اسی کا دائرہ ہے، اسی میں رہتے ہوئے that we must live or perish، کہ ہم یا تو زندہ رہیں یا ختم ہو جائیں، مطلب ہم نے یہیں پر رہنا ہے، ہم نے اسی میں زندگی گزارنی ہے اور اسی میں مرنا ہے۔ اس بندش سے، اس بانڈ سے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ فارچونیٹلی، خوش قسمتی سے، دا پروفیوژن آف ڈسفنکشنل فیملیز، یہ جو غیر فعال خاندانوں کی پروفیوژن ہے، کثرت ہے، does not necessarily predict a grim future for the family، یہ خاندان کی فیوچر کے لیے کوئی تاریخ پہلو جو ہے وہ پریڈکٹ نہیں کرتی، اس کی پیشن گوئی نہیں کرتی، مطلب اس سے خاندان کے فیوچر پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ خاندان جو ہے وہ اپنی جگہ اہم ہے، اور خاندان نے واپس ریوائیو ہونا ہے، خاندان نے واپس مضبوط ہونا ہے، اس کا فیوچر ہے۔ ون آف دا اسٹینڈرڈ تھیمز ان مائتھالوجی، افسانوں میں ایک اسٹینڈرڈ تھیم، ایک معیاری، ایک مرکزی خیال ہوا کرتا تھا پرانے افسانوں میں، از دا پرومس، اور یہ وہ وعدہ ہے، آف دا واؤنڈڈ ہیلر، کہ جو زخمی، جو ہیل ہو جاتا ہے، جس زخمی کے زخم وہ مرہم پٹی ہو جاتے ہیں، تو اس کا ایک مرکزی خیال ہے۔ یہ اس نے ایکسپلینیشن فلسفی ہے، اس نے واؤنڈڈ ہیلر کی ایکسپلینیشن کی ہے۔ آگے یہ 2-3 سینٹنسز میں آپ کو ایکسپلین ہو جائے گا۔ In our hurt، ہماری انجری میں، ہمارے زخم میں، lies the source of our healing، اسی انجری میں ہماری مرہم پٹی کا ذریعہ موجود ہے۔ The bird، وہ پرندہ،
with broken and mended wings, جس کے پر ٹوٹ چکے ہوں اور پھر وہ اس کی مرمت ہو چکی ہو، مطلب وہ ٹھیک ہو چکے ہوں، وہ کیا کرتا ہے؟ soar the highest، وہ سب سے اونچی اڑان اڑتا ہے۔ where you stumble، جہاں کہیں آپ ٹھوکر کھاتے ہیں، and fall، اور ٹھوکر کھانے کے بعد گر جاتے ہیں، there you find the treasure، وہاں پر آپ کو خزانہ ملا کرتا ہے۔ one of man's greatest resources for change is our wound، انسان کی تبدیلی کے لیے، انسان میں جو تبدیلی، جو تغیر پیدا ہوتا ہے اس کے کریکٹر میں، اس کے کردار میں، اس کی زندگی میں، وہ اس کے زخموں میں ایک ذریعہ موجود ہوتا ہے۔ اینڈ اوور لانگنگ فار دا مسنگ فادر، اور ہم جو اپنے گمشدہ والدین کے لیے، والد کے لیے ہماری جو حسرت ہوتی ہے، جو شوق ہوتا ہے کہ ہمارا والد اگر ہوتا تو یہ ہوتا، ہمارا والد اگر ہمیں چھوڑ کر نہ جاتا تو یہ ہوتا، تو یہ مغربی معاشرے کا المیہ ہے۔ امریکہ میں یہ بہت زیادہ کثرت سے ایسے بچے جو ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ اب تو کروڑوں تک پہنچ چکے ہوں گے، پائے جاتے ہیں جن کے باپ جو ہیں وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہوں، تو ساری زندگی وہ حسرت بھری زندگی گزارتے ہیں۔ تو وہ جو ہمارے زخم تھے، وہ جو ہمارے باپ کے لیے ہماری تشنگی تھی، اس میں ایک ذریعہ ہے کہ ہم اپنے تبدیلی ہم لے کر آئیں۔ وی کین ہیل اوور سیلوز بائی بیکمنگ دا کائنڈ آف فادرز وی وانٹڈ بٹ ڈڈ ناٹ ہیو، ہم اپنے ان زخموں کا علاج اس طرح کرا سکتے ہیں کہ ہم ایسے فادرز بن جائیں، ایسے والد بن جائیں جو ہم چاہتے تھے اپنے لیے لیکن ہمیں نہیں ملے۔ کریٹ آؤٹ آف وائڈ، ہمیں خلا سے کچھ تخلیق کرنا ہوگا، آؤٹ آف دا ایبسنس، غیر موجودگی سے کوئی چیز تخلیق ہمیں کرنی چاہیے۔ اور بیسٹ میپ فار پیرنٹنگ کے لیے ہمارا جو بہترین نقشہ ہے از آؤٹ لائنڈ، اس کا خاکہ موجود ہے، لائک اے فوٹوگرافک نیگیٹو، کسی تصویر کے نیگیٹو کی طرح، ان دا شیڈو سائڈ آف اور سائیکیز، ہماری نفسیات، ہمارے دماغ کے شیڈو سائڈ میں، ایک لاشعور میں وہ فلم چلتی رہتی ہے، وہ نیگیٹو چلتا رہتا ہے کہ ہمیں کیسا والد ہونا چاہیے۔ گیٹ ان ٹچ with your disappointment، آپ اپنی وہ جو پوری زندگی ڈساپوائنٹمنٹ آپ کی رہی اس کے بارے میں، نا امیدی کے بارے میں سوچیں، your rage، اس غصے کے بارے میں سوچیں، your grief، اس غم کے بارے میں سوچیں، your loneliness for the father، اور والد کی غیر موجودگی کی وجہ سے آپ کی جو تنہائی تھی اس کے بارے میں گیٹ ان ٹچ ہو جائیں، اس کے بارے میں سوچیں۔ the intimate touching family you did not have، اور اس غم کے بارے میں آپ سوچیں کہ جو انٹیمیٹ، دوستانہ، ٹچنگ، ہمدرد قسم کا خاندان آپ کو چاہیے تھا، بٹ یو ڈیڈنٹ ہیو، لیکن آپ کو وہ خاندان نہیں ملا۔ اینڈ یو ول فائنڈ بلو پرنٹ، اور جب آپ یہ سوچیں گے ان چیزوں پر، یہ جو شارٹ کمنگز ہیں آپ کی زندگی میں، یہ جو آپ کی زندگی کی حسرتیں ہیں، جب آپ اس کے بارے میں کنٹمپلیٹ کریں گے، گیٹ ان ٹچ ہوں گے، غور کریں گے، یو ول فائنڈ اے بلو پرنٹ فار پیرنٹنگ، تو آپ کو اچھے والد یا والدہ بننے کے لیے ایک نقشہ، بلو پرنٹ، خاکہ مل جائے گا۔ بیکم دا فادر یو لانگڈ فار، آپ ویسے والد بن جائیں جس کے لیے آپ کہ دل میں حسرت تھی، خواہش تھی کہ ایسا میرا باپ ہونا چاہیے۔ وی ہیل اوور سیلوز بائی لرننگ ٹو گیو اوور چلڈرن واٹ وی ڈڈ ناٹ ریسیو، جب ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو وہ کچھ دینا چاہیے جو ہمیں نہیں ملا، تو اس طرح ہم اپنے زخموں کا علاج کرتے ہیں۔ ایف یو آر ناٹ میریڈ، اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں، ڈو ناٹ ہیو چلڈرن، اگر آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں، فائنڈ اے فرینڈس چائلڈ، تو کسی دوست کے بچے کو لے لیں، ہو نیڈس نرچرنگ، جس کو پرورش کی ضرورت ہے، اینڈ بیکم اے پارٹ ٹائم سبسٹیٹیوٹ پیرنٹ، اور
پارٹ ٹائم جز وقتی سبسٹیچیوٹ متبادل پیرنٹ بن جائیں. ٹو بی انوالوڈ ان کریٹنگ اے ہولسم فیوچر. اگر آپ ہولسم خوشگوار فیوچر مستقبل کی کریشن میں کی تخلیق میں انوالو ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ سب مین اینڈ ویمن نیڈ، تو سب مرد اور خواتین کو چاہیے an active caring relationship to children، کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایکٹیو سرگرم قسم کا کیئرنگ مشفقانہ ریلیشن شپ قائم کریں، تعلق قائم کریں. مین اس طرح آپ کا فیوچر آپ کے بچے ہیں، تو جب آپ اپنے بچوں کی اہمیت دیتے ہیں تو ان میں انویسٹ کرتے ہیں، ان میں ٹائم انویسٹ کرتے ہیں، ان میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، ان کا کیئر کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اچھا معاشرہ جو ہے وہ بنے گا. A man who takes no care of and is not involved in the process of caring for and initiating the young. یہ young جو ہے یہ پورے جملے کے ساتھ تینوں چیزوں کے ساتھ وہ کامن ہے. A man who takes no care of the young and is not involved in the process of caring for the young and initiating the young. وہ بندہ جو بچوں کی کیئر کرنے میں، ان کی دیکھ بھال میں انوالو نہ ہو، ان کی دیکھ بھال کے پروسیس میں ان کو تسلیم کرنے کے معاملات میں انوالو نہ ہو، ریمینز اے بوائے نو میٹر واٹ ہیز اچیومنٹس. وہ جو کچھ بھی زندگی میں حاصل کریں اس کے برعکس وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ ایک لڑکا ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ بچوں کا خیال نہ رکھے. دس جنریشن آف مین، یہ جو امریکہ میں مردوں کی مطلب انسانوں کی جو جنریشن ہے، جو نسل ہے، نو بائی اٹس لانگنگ فار فادرز، وہ جو بچوں کے لیے ان کی جو حسرت تھی اس کے ذریعے وہ جانتے ہیں who were absent، جو ایبسنٹ تھے، موجود نہیں تھے، that nothing fills the void، کہ وہ جانتے ہیں کہ اس خلا کو کوئی بھی پر نہیں کر سکتا، کوئی بھی چیز پر نہیں کر سکتی، that is created، جو ان کی زندگی میں تب بنی تھی when men abandoned their families، جب لوگوں نے اپنے خاندانوں کو چھوڑا تھا، مطلب ان کے باپ نے اپنے خاندان کو چھوڑا تھا، کسی بھی وجہ سے وہ ہو، تو وہ خلا کبھی بھی، وہ وائڈ کبھی بھی پر نہیں ہو سکتا. whether out of selfishness، یا تو خود غرضی کی وجہ سے، ڈیڈیکیشن ٹو ورک، یا کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے، اور ڈیووشن ٹو امپورٹنٹ کازز، یا اس کی زندگی میں کچھ اور امپورٹنٹ قسم کی اہم قسم کی کازز موجود تھیں جن کو وہ بچوں سے زیادہ اہم سمجھتا تھا، ان میں وہ غرق تھا. تو جس وجہ سے بھی اس نے اپنی اولاد کو چھوڑا تھا، وہ خلا ان کی اولاد کی زندگی میں جو خلا ہے وہ کبھی بھی پر نہیں ہو سکے گا. when anything becomes more important to a society than the welfare of its children، جب کسی بھی معاشرے میں اپنے بچوں کی بھلائی سے زیادہ لوگوں کو دوسری چیزیں اہم جو ہیں وہ لگنے لگیں، it is a sure sign of spiritual disintegration، تو یہ اس معاشرے میں روحانی روحانی ڈس انٹیگریشن، انحطاط یا ٹوٹ پھوٹ کا شور سائن ہے. یہ اس کی یقینی نشانی ہے کہ اس معاشرے میں روحانی انحطاط شروع ہو چکا ہے.